बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फरहान असलम अनफिल्टर्ड के साथ मैं फरहान असलम आप सबको बरतानिया से खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, कल तक ये कहानी सिर्फ अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर के गिरने और समुद्री ड्रोन्स के जरिए दो अमरीकी पायलट्स को बचाने की कहानी थी, मगर आज ये बहुत आगे जा चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि अमरीका ने ईरान के खिलाफ दिफाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये दिफाई ज़ाहिर उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया है क्योंकि वाशिंगटन का ये दावा है कि ईरान ने आबना हरमज करीब इस अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराया है। अल जज़ीरा ने भी पहले ये रिपोर्ट किया कि सदर ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिका को जवाब देना होगा, मगर अब उनका लहजा कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही आज का असल सवाल है कि क्या एक बार फिर प्रेसिडेंट ट्रंप एक जंग की तरफ जा रहे हैं या आखिरकार सिफारतकारी की तरफ वापस आएंगे, और क्या आबना हरमज का बहरान अब सिर्फ बहरी रास्तों का मसला नहीं बल्कि ईरान, इसराइल, लिबनान, गजा और अमेरिका के दरमियान एक मुकम्मल इलाकाई डेडलॉक बन चुका है। आबना हरमज अब सिर्फ एक बहरी गुजरगाह नहीं है बल्कि अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान ताकत, दबाव और जंग के खतरे का मरकज बन चुकी है। अगर ये रास्ता मज़ीद गैर महफूज होता है तो इसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे खत्ते और खुसन पाकिस्तान और भारत के पेट्रोल पंप्स, बिजली के बिल, दरामदी लागत, रुपए कदर और आम आदमी के किचन तक भी इसकी तपिश पहुंचेगी। सबसे पहले जो वाक़या हुआ है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि जो उनका अपाची हेलीकॉप्टर है वह मामूल के मिशन के दौरान आबना हरमज के करीब से गुजरा और वो इस दौरान गिर गया, और ट्रंप ने कहा कि ये ईरान ने इस हेलीकॉप्टर को गिराया है और दोनों अमरीकी एहलकार इस हेलीकॉप्टर में थे उन्हें बचा लिया गया। और इत्तलात के मुताबिक इनको रेस्क्यू करने के लिए जो अमरीकी 5th फ्लीट है उससे जुड़े हुए खुदकार समुद्री ड्रोन्स ने एक अहम किरदार अदा किया। सो ये बात अपने आप में एक बहुत अहम है कि अमेरिका इस खत्ते में सिर्फ जंगी जहाज़ों, तैयारों और मिसाइलों पर नहीं बल्कि खुदकार समुद्री निज़ामों, ड्रोन्स और दूर से चलने वाली जंगी टेक्नोलॉजी पर अपना इन्हिसार बढ़ा रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने मसला हल नहीं किया। हेलीकॉप्टर गिरने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू कर दिए हैं। वाशिंगटन ने इसे महदूद दिफाई जवाब कहा है जबकि तेहरान इसे जारियत कह रहा है। एक फरीक कहता है दिफा तो दूसरा फरीक कहता है हमला। एक फरीक कहता है कि ज़रूरी जवाब है, दूसरा फरीक कहता है कि बदला लेने का हक है। इसी जुबान के बीच ये पूरा खित्ता बारूद के ढेर पर खड़ा है। ईरान ने भी पैगाम दिया है कि वो सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं रहेगा। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि ताज़ा अमरीकी और ईरानी कशीदगी के नतीजे में जो खलीजी स्टॉक एक्सचेंज है, जो उनकी मंडियां हैं, वो बहुत प्रेशर में हैं, दबाव का शिकार हैं, और पाकिस्तानी इनकिलाब ने भी अमरीकी अड्डों और खलीजी अहदाफ पर हमलों के दावे किए हैं। मगर कुछ दावे ऐसे हैं जिनकी मैं अब तक आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं कर पाया हूँ। मगर हकीकत यही है कि ये बहरान अब कोई एक अलग थलग वाक़या नहीं रहा है। ये कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई का एक ख़तरनाक सिलसिला बन चुका है। यहाँ आपको आबना हरमज की जो असल ताकत है उसे भी समझना होगा। ईरान को यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ को रोकने की ज़रूरत नहीं है। उसे सिर्फ ये साबित करना है कि ये रास्ता गैर महफूज है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियाँ जब परेशान होंगी, जो जिन जहाज़ों को इंश्योर करती हैं, तो फिर वो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगी। जहाज़रानी कंपनियाँ जो हैं वो इस बात पर गौर करेंगी या तो सिरे से बंद कर दिया जाए यहाँ से गुजरना को रास्ता, या मुतबादिल को रास्ता तलाश किया जाए। और तेल की मंडियां जब एक हर स्टेटमेंट के ऊपर तेल की कीमतें ऊपर नीचे जाएं और खलीजी जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनकी भी हर खबर पर वो नीचे आ जाएं, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि ईरान का दबाव जो है वो काम कर रहा है। अमेरिका इसको मिशन प्रोजेक्ट फ्रीडम कहता है, लेकिन तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता देना अमेरिका इसे प्रोजेक्ट डेडलॉक कह रहा है। यानी कि उनके प्रोजेक्ट फ्रीडम में कहते हैं कि रास्ता महफूज देना चाहिए, लेकिन ईरान कह रहा है कि प्रोजेक्ट डेडलॉक है ये। सो ईरान, अमेरिका जो है एक फ़ौजी ताकत होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत है, एक ऐसे जोग्राफियाई में एक ऐसी लोकेशन में फंस गया है जहाँ सिर्फ मिसाइल और त्यारा बरदार जहाज़ ही जो है वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है एक तरफ, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है। सो बाज़ औक़ात इस सारे बहरान के बाद अब ये बात वाज़ेह हो गई कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जितनी बड़ी फ़ौजी ताकत ज़रूर हों, लेकिन किसी मुल्क की लोकेशन
اس کے لیے بہت زیادہ ان ہتھیاروں سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ ڈراپ سائٹ کی میں تازہ ترین نشریات دیکھ رہا تھا، ان کا ایک اس میں جو بحران ہے اس کا ایک اور زاویہ وہ دکھا رہے تھے۔ اس میں جیرمی اور رائن گریم بیٹھے ہوئے تھے جن کو امواج میڈیا کے مدیر علی شعبانی ان کا انٹرویو کر رہے تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ تو اس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا ٹرمپ واقعی سفارتکاری کی طرف واپس آ سکتے ہیں یا پھر ان کی جو غیر مستقل اور غصے سے بھری پالیسی ہے وہ خطے کو ایک بار پھر جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ ڈراپ سائٹ کے مطابق ٹرمپ پچھلے 2 ماہ سے بار بار یہ دعویٰ کر رہے ہیں، متعدد بار آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ایران کے ساتھ اب وہ معاہدے کے امریکہ بہت قریب پہنچ گیا ہے، جبکہ ایرانی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کے بنیادی خد و خال تو پہلے سے ہی موجود تھے، یعنی کہ انیشل سٹیجز میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ کیا ہونا چاہیے، لیکن امریکہ نے جو آبنہ ہرمز کی فوجی ناکہ بندی جب کی، ایران پر حملے کیے اور اسرائیل کو جنوبی لبنان پر حملے تیز کرنے کی اس نے کھلی چھٹی دے دی، تو اس نے اس سارے جو ڈپلومیٹک ایک سلسلہ چل رہا تھا، سفارتکاری تھی، اس کو کمزور کر دیا۔ اور پھر جب ایران نے اسرائیل کے بیروت پر حملوں کے جواب میں میزائل چلائے تو پھر ہمیں دکھائی دیا کہ ٹرمپ کا لہجہ ایک بار پھر تھوڑا سافٹ ہوا اور ایک بار پھر وہ سفارتکاری کی جانب مڑتے ہوئے ہمیں دکھائی دیے۔ سو یہی ٹرمپ کی ایک بہت بڑی مشکل مجھے اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ وہ خود کو ایک بہت بڑے ڈیل میکر کے طور پر دکھانا چاہتے ہیں کہ ایسا رہنما جو کہ مشکل حالات میں بھی ایک امن کا پیغام دے سکتا ہے یا معاہدہ کر سکتا ہے، لیکن دوسری طرف ان پر جو پینٹاگون ہے، جو ایک طاقتور اسرائیلی لابی ہے یہ امریکہ کے اندر، اور جو سخت کے ریپبلکن حلقے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ جو ایک جنگی نظام وہاں پر جو کمپنیز جو ہتھیار بناتی ہیں ساری، ان کی ایک بہت بڑی لابنگ ہے۔ سو ان سب کا دباؤ جو ہے وہ ٹرمپ کے اوپر موجود ہے۔ اگر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو ان پر پھر الزام لگے گا کہ جناب انہوں نے تہران کے آگے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اگر معاہدہ نہیں کرتے ہیں تو آپ نے ہرمز کا بحران، تیل کی قیمتیں اور خلیجی منڈیاں، امریکی فوجی خطرات، علاقۂ کشیدگی ان کے لیے ایک ڈرونا خواب بن سکتی ہیں۔ لیکن اس بار معاملہ صرف واشنگٹن اور تہران کا نہیں ہے۔ ڈراپ سائٹ نے اس اپنی ٹرانسمیشن جو میں دیکھ رہا تھا اس میں ایک اہم بات یہ اٹھائی تھی کہ کیا لبنان اب جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے مابین معاہدے کی جو ہے وہ ریڈ لائن بن چکا ہے۔ ایران کو موقف یہ بنتا دکھائی دے رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے جنوبی لبنان، بیروت اور سور پر حملے جاری رکھے تو پھر امریکہ جو ایران ہے اس کی جانب سے جو آبنہ ہرمز ہے اس کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ تو پھر یہ سفارتکاری جو کچھ ہو رہی ہے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ صرف ایک دکھاوا ہی رہ جاتا ہے، یعنی کہ تہران کے لیے اب لبنان ایک ضمنی مسئلہ نہیں رہا ہے بلکہ یہ معاہدے کا ایک مرکزی حصہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں، اور یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیے تو جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان کہانی کو اکثر الگ الگ کر کے دکھا رہا ہے۔ ایران کی سٹوری الگ آتی ہے، اسرائیل کا اگر کوئی معاملہ ہے تو الگ دکھائی دیتا ہے، لبنان ایک الگ ہے، غزہ کی کہانی الگ آتی ہے، آبنہ ہرمز کی سٹوری الگ ہے۔ ڈیلیبریٹلی یہ کام ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ سب ایک ہی علاقائی بحران کے مختلف چہرے ہیں۔ جو حملہ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے یہ سب جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اسرائیل کا لبنان پر دباؤ، غزہ میں جاری قتل و غارت گری، ایران پر حملے، آبنہ ہرمز کی غیر یقینی صورتحال اور امریکہ کی فوجی پشت پناہی، سب ایک ہی زنجیر میں جگڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں غزہ پھر منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ ڈراپ سائٹ کی خبر تھی جس کا عنوان یہ تھا کہ اسرائیل غزہ میں جب دنیا دوسری جانب دیکھتی ہے تو اسرائیل غزہ میں قتل و غارت گری کو تیز کر دیتا ہے، یعنی کہ دنیا کی نظر ظاہر ہے کہ ایران ٹرمپ اور آبنہ ہرمز پہ لگی ہوئی ہیں جو وہاں پر جنگ چل رہی ہے، تو اسرائیل غزہ میں قتل و غارت گری کو تیز کر رہا ہے۔ 70% سے زائد غزہ کے حصے پہ اسرائیل نے خاموشی سے قبضہ کر لیا ہے، 1000 سے زائد لوگ اسرائیل نے وہاں پر ہلاک کر دیے ہیں، شہید کر دیے ہیں۔ سو یہ صرف ایک اس انسانی المیہ نہیں ہے بلکہ اس جنگی نظام کا ایک حصہ مجھے دکھائی دیتا ہے جہاں ایک طرف تو سرخیاں لگتی ہیں لیکن دوسری جانب حقیقی طور پر انسان جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور لاشیں گرتی ہیں۔ ہمیں اس سارے بحران کو ایک فوجی زاویے سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عالمی قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کیا مذاق بنایا ہوا ہے عالمی قانون کا۔ عالمی قانون کے ماہرین مریم جمشیدی اور سیاسی تجزیہ نگار مرتضوی وہ ایک ڈراپ سائٹ پہ گفتگو کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو غزہ میں ایک نسل کشی چل رہی ہے، اس نسل کشی کے بعد عالمی قانون بذات خود ایک مذاق بن گیا ہے کہ امریکہ کے جو اتحادی ہیں ان کے لیے قانون کچھ اور ہے اور جو نہیں ہے ان کے لیے قانون ٹوٹلی طور پہ بہت مختلف دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیل جو کہ ظاہر ہر قسم کی قانون شکنی کا اس وقت باعث بن رہا ہے اور ایک بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے پاس ایٹم بم موجود ہے، اب تک کی جو خبریں ہیں اور شاید بہت زیادہ موجود ہے، تعداد اس کی واضح نہیں ہو پائی ہے، لیکن ایران جس نے شاید ابھی تک یہ اندیا بھی نہیں دیا کہ وہ ایٹم بم بنا
بنائے گا لیکن اس پہ حملہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ شاید وہ ایٹم بم بنا لے. سو ایک ہی جگہ پر آپ کو دو قانون نظر آتے ہیں. سو عالمی قانون اس وقت ایک مذاق بن چکا ہے. سو آپ نے ہرمز پر ظاہر ہے کہ جو ایران دباؤ بڑھا رہا ہے یا امریکہ سب کچھ کر رہا ہے, سو یہ اسی ایک قانونی بحث کا مجھے حصہ دکھائی دیتا ہے. امریکہ اسے بحری آمد و رفت کی آزادی کہتا ہے کہ جناب سب کچھ آزادی سے ہونا چاہیے. ایران کہتا ہے کہ یہ میری سلامتی, خود مختاری اور پابندیوں کے خلاف ایک دباؤ کو ہٹانے کا ذریعہ, یعنی کہ آبنہ ہرمز کو اس طرح سے استعمال کر رہا ہے. سو سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ جب آپ ملک کو معاشی طور پر گھیر لیتے ہیں, آپ اس کے اثاثے منجمد کر دیتے ہیں, اس پہ حملے کرتے ہیں, اس کے اتحادیوں کے حملے کرتے ہیں, تو پھر وہ اپنی جو طاقت ہے, خواہ وہ جغرافی لوکیشن کی ہو یا اسلحے کی, وہ اسے کیوں استعمال نہ کرے. سو اب یہ ایک ظاہر ہے کہ صرف ایک قانونی سوال ہی نہیں رہا ہے, بلکہ جو حقیقت ہے ہمیں اس کا ادراک بھی کرنا چاہیے. اب اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان اس جنگ میں فریق نہیں ہے, لیکن اس کے اثرات سے بھی بچ نہیں پا رہا ہے, کیونکہ آپ نے ہرمز کا بحران بڑھتا ہے تو پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے. تیل مہنگا ہوگا پاکستان میں, جو آلریڈی ہو چکا ہے اس جنگ کے شروع ہونے کے ساتھ ہی. بجلی مہنگی ہوگی, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, روپے کے قدر پہ دباؤ بڑھے گا, اور عوام جو پہلے مہنگائی کے بوجھ تلے پس چکے ہیں, اب وہ اس جنگ کے بعد مزید بوجھ ان پہ بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے پاکستان کا مفاد جنگ میں نہیں ہے, اس بات میں ہے کہ وہ راستہ نکالے کہ امن کی بات کی جا سکے. سو پاکستان کے تہران, واشنگٹن, ریاض, بیجنگ اور خلیجی دارالحکومتوں کے ساتھ رابطے ہیں. پاکستان کو عالمی سپر پاور نہیں ہے, مگر وہ ایک خاموش رابطہ چینل بن سکتا ہے جو کردار وہ ادا کر رہا ہے. وہ جنگ روکنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اکیلا ضامن نہیں ہے, مگر اس غلط فہمی کو جو ممالک کے مابین ہے اس کو کم ضرور کر سکتا ہے, اور اس میں پیغام پہنچانے اور جو علاقائی کشیدگی ہے اس کی کمی میں اپنا کردار جو اب تک اس نے بہترین ادا کیا ہے اس کو مزید ادا کر سکتا ہے. مگر اگین پھر یہ کوئی کردار آسان نہیں ہے, کیونکہ اگر پاکستان امریکی لائن کے زیادہ قریب جاتا ہے تو پھر تہران اس پہ اپنا اعتماد کم کر دے گا, اور اگر وائس ورسا ہے کہ پاکستان ایران کے بہت زیادہ قریب دکھائی دیتا ہے تو واشنگٹن اور خلیجی دارالحکومت جو ہیں اس ساری بات پر پریشان ہو جائیں گے. اس لیے اصل امتحان پاکستان کا اس بیلنس میں ہے, توازن میں ہے, ایسا توازن جو صرف بیانات تک نہیں بلکہ خاموش سفارتکاری میں نظر آنا چاہیے. سو اس وقت جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس سارے بحران میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج تو ہمیں یہ ملا ہے کہ ٹیکنالوجی سفارتکاری کا نیم البدل نہیں ہو سکتی ہے. سمندری ڈرونز پائلٹس کو تو ضرور بچا سکتے ہیں, لیکن جنگ کو نہیں روک سکتے. آپ جو میزائل کا ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا ہے سب نے, اسے میزائل تو شاید چند روک لیں, لیکن جو سیاسی ڈیڈ لاک ہے گفتگو کا وہ ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. فضائی حملوں سے آپ ریڈارز تو تباہ کر سکتے ایک دوسرے کے, لیکن جو اس کی جغرافی امپورٹنس ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں. سو پروجیکٹ فریڈم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پیچھے جو حقیقی کوئی ایسا سنجیدہ معاہدہ نہ ہو, اور پروجیکٹ ڈیڈ لاک بھی تب تک ختم نہیں ہوگا کہ جب تک امریکہ, ایران اور اسرائیل اس بات کو نہیں سمجھتے کہ طاقت کے ذریعے ہر راستہ کھلا نہیں جا سکتا ہے. سو میرا حتمی تجزیہ یہی ہے کہ جو امریکی اپیچی ہیلی کاپٹر ہے اس کا گرنا صرف فوجی واقعہ نہیں ہے مگر ایک خطری گھنٹی ہے سب کے لیے, کہ ٹرمپ جو ہے وہ جنگ اور سفارتکاری کے بیچ میں جھول رہے ہیں. ایران کہہ رہا ہے کہ معاہدہ ہو پائے گا, مگر لبنان, آبنہ ہرمز اور جو پابندیاں ہیں وہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا. اسرائیل غزہ اور لبنان پر دباؤ بڑھا رہا ہے, کیونکہ اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ یہ جنگ کو زیادہ عرصے تک نہیں گھسیٹ پائے گا, لہذا جتنا زیادہ وہ غزہ اور لبنان پہ قبضہ کر سکتا ہے اتنا قبضہ کر لے, کہ اس نے اپنی یلو لائن کھینچ لیا, خود ساختہ جہاں جاتا ہے یہ ہماری سرحد ہو گئی جی, اور ظاہر کہ امریکہ اس کو پیچھے سے پوری طرح سے سپورٹ کر رہا ہے. لہٰذا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ لبنان پر جو قبضہ ہوگا, وہ جو بمباری زیادہ وہ کر رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس تمام علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنا چاہتا ہے, اور وہ جو گریٹر اسرائیل کی ایک سٹوری ہے اب اس کا اگلا چیپٹر شروع ہو گیا ہے, یعنی کہ عملی طور پر ان ممالک پر حملے شروع ہو گئے ہیں, اور اب یہ مرحلہ بڑھتا ہی جائے گا, یہ کم نہیں ہوگا. اس وقت دنیا کی توجہ آبنہ ہرمز پہ ہے, اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو غزہ جو ہے وہ اندھیرے میں ہے, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں 70% غزہ پہ وہ اب تک قبضہ کر چکا ہے. سو پاکستان کے لیے یہ وقت ایک خاموش مگر فعال سفارتکاری کا ہے. سو اسلام آباد کو زیادہ سے زیادہ پس پردہ جو رابطے ہیں ان پہ کام کرنا ہوگا, کیونکہ اگر یہ آگ پھیلتی ہے تو اس کا اثر صرف تہران, واشنگٹن, تل ابیب تک نہیں رہے گا, بلکہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, دبئی, دوحہ, ریاض اور پوری
پوری مسلم دنیا اس سے متاثر ہوگی. سو آج کا سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی سفارتکاری کی جانب واپس آئیں گے یا پھر یہ جو حملے ہیں یہ مذاکرات کو کہیں دفن کر دیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ فوری طور پر امن کا قیام ہو، کیونکہ جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ خطے کو قبضہ کرنا چاہتا ہے. سو کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز وہ ضرور کر دیتا ہے جس سے اس جنگ کو مزید ہوا ملتی ہے. سو کیا یہ سفارتکاری ممکن ہو پائے گی؟ ایران کا جواب محدود رہے گا یا پھر خطہ ایک فل فلیج وار کی طرف چلا جائے گا؟ کیا لبنان میں جنگ بندی واقعی امریکی اور جو ایرانی معاہدہ ہے اس کے درمیان ایک ریڈ لائن بن چکی ہے؟ اور کیا پاکستان اس بحران میں قابل اعتماد سفارتی پل ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا اس ویڈیو کے نیچے. ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ کائنڈلی سے اپنے ذوق قربا کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. میرے چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئیکن ضرور دبائیے گا. میں ہوں فرحان اسلم، برطانیہ میں رہتا ہوں. گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. دنیا کے کئی ممالک میں صحافت کی کر چکا ہوں. کئی جنگوں کو میں نے کور کیا ایز اے جرنلسٹ. کئی ایک اداروں کی یعنی کہ نیوز چینلز کی سربراہی کی ہے میں نے. اخبار کے ایڈیٹرز کے طور پہ کام کیا ہے. سو میرے پاس ایک طویل تجربہ ہے اس شعبے کا اور میں کوشش کرتا ہوں اپنے ولاگز کے اندر کہ وہ تجربہ ایک تجزیے کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. پسند آیا ہو تو ضرور اپنے کمنٹس اور اپنے لائک ضرور چھوڑیے گا میرے اس ویڈیو کے لیے. مجھے اجازت دیجیے. زندگی رہی تو بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. فی امان اللہ.